الكبير رمضان الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر کا رسالہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ عالم آخرت میں زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے. بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے. اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے
रहमत बनाकर। बेशक सदक अल्लाहुल अज़ीम। वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात जो हम इंसान हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जितने भी जहान है जो हमारी आंखों से ओझल हैं उनके लिए रहमतुल आलमीन है। और इसका जो जिक्र है वो कुरान मजीद में भी आता है। रमज़ान अल कबीर इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद, जुम्मतुल मुबारक की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज़ और हम सब के साथ हैं मोहम्मद रिजवान सर। या हम दोनों लेकर आते हैं ये इफ्तार ट्रांसमिशन आपके लिए। और कारी नुमान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक हमें पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जुमा रिजवान ने हमें बताया, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमतुल आलमीन है। कैसे रहमतुल आलमीन है? आप एक मर्तबा इस बात को समझिए तो कि वो शख्स जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक कर दी गई, पूरी कायनात बनाई उसी के लिए गई है, वो चाहते तो अल्लाह ताला उनको कितनी ही आसाइश पुरआसाइश ज़िंदगी दे सकते थे, लेकिन उनको तकलीफ़ों, मसाइब और मुश्किलात से गुजारा गया ताकि हम जैसे लोगों के लिए पता चल सके कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और आपने हर पहलू में किस तरीके से सब्र का, रहम दिली का आपने किस तरीके से मुजाहरा करना है। और फिर वो रातों को गिरगिरा कर अब अपनी मखलूक के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए, अपने बाद आने वालों के लिए, हम लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब दुआ मांगती होगी अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी कबूल करे, उनके सदक़े हमें मुआफ़ कर दे इस माह रमज़ान। आमीन। और अपने देखने वालों को तमाम शुरका की तरफ से एक दफ़ा फिर जुमा मुबारक। और रमज़ान का ये जुमा है और आइए बरकतें समेट लें, क्योंकि नाज़रीन सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ क़यामत वो शख्स मेरे करीब तर होगा जो कसरत से मुझ पर दरूद पाक भेजता है। तो आइए अपनी ये आदत बना लें कि हमने कसरत से सरकार की बारगाह में दरूद पाक भेजना है, चूँकि यकीन कीजिए जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं, आपके लिए राहें भी हमवार हो जाती हैं और बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं। और यकीन करें जो तंगदस्त है ख़ास तौर पर इसमें आप देखेंगे कि आपके रिस्क में भी फरावानी हो जाती है। वो नबी पाक वसल्लम कहते हैं मैं खुद सुन रहा हूँ, वाह वाह वाह, मैं खुद सुन रहा हूँ, खास तौर पर जुमे वाले दिन जो दरूद पाक पढ़ते हैं, पाक मुझ पर भेजता है। कितना मिनट लगते हैं? 10 मिनट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़कर भेजिए और उसके बाद दुआ मांगे। बल्कि हमारी तो दुआ अधूरी है, हमारी तो दुआ मुकम्मल नहीं है अगर हम दरूद नहीं भेजते हैं। मतलब देखें दुआ वो क्या है कि आपने कुछ भी मांगना है। देखिए इंसान कभी भी जो है वो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। जो उसने कमाना है, जो कुछ करना है वो यहीं पर छोड़कर जाना है। लेकिन जो कुछ कमाना है, जिसके वसीले से कमाना है, तो उसको तो याद करें। और फिर जुम्मे का दिन तो मुबारक दिन है, ईद की तरह का दिन है। बेशक। और फिर बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि ये जो भी खैर बट रही है, बल्कि मैं यूं हमेशा कहता हूँ ये जो रिज़्क, ये लंगर भी बट रहे हैं, ये हुजूर के वसीले से ही बट रहे हैं, क्योंकि सरकार खुद फरमाते हैं कि अता करने वाला अल्लाह है, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ। तो ये जो तकसीम हो रहा है हुजूर के वसीले से ही हो रहा है। नाज़रीन आज हम बात करेंगे रहम दिली के हवाले से, आज हमारा उन्वान होगा और नरम दिली के हवाले से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स कुल खैर से महरूम हो गया जो दिल की नरमी से महरूम हो गया। लिहाजा हमें इस चीज़ को समझना है कि दिल की नरमी का क्या असल में मकाम क्या है, हमारे दीन में कितनी जगह है, कितनी अहमियत है इस चीज़ की कि हमने रहम करना है, और जो जालिम है उसके लिए क्या सज़ा मुतय्यन है ये भी हमें पता होना चाहिए। लिहाजा हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। और ख़ास तौर पर फ़िज़ा जब रहम दिली का जिक्र होता है तो हम अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं तो हम ये कहते हैं या अरहमर राहिमीन, या सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। और हम इतने ख़ताकार, इतने सयाकार जब अल्लाह से या अरहमर राहिमीन पढ़कर दुआ मांगते हैं तो वो हमें बख्श देता है, हम जैसे गुनाहगारों को वो बख्श देता है। सवाल ये है नाज़रीन कि हम क्यों नहीं लोगों को बख्श सकते? जब हमारे साथ कोई ज़्यादती कर देता है हम हिसाब किताब में पड़ जाते हैं, हम बदला लेने में पड़ जाते हैं। जब हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं और अल्लाह हमें बख्श देता है, अल्लाह हमारे साथ इतनी मोहब्बत हमें देता है, तो हम लोगों को मोहब्बत क्यों नहीं दे सकते? हम बदला क्यों लेते हैं? फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जब जिक्र होता है तो वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए वो रहमत बनकर आए हैं। तो जब तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनके नाउज़ुबिल्लाह जिन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या बुरा भला कहा,
ان کو بھی انہوں نے ہمیشہ معاف کیا, ان کو بلکہ گلے سے لگایا, ان کے لیے آسانی پیدا کی. سب سے بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر ہے, جب انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر اور دیا. طاقت ہونے کے باوجود, اصل بات یہی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو, اس کے باوجود بھی آپ کسی کو معاف کر دیں. اور جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, ذمہ داری تب ہے. غریب بندے نے کیا ہی کر لینا, کسی کو اس نے کیا ہی نقصان پہنچا دینا ہے. اصل میں تو ذمہ داری تب ہے جب آپ بدلہ لے سکیں اور نہ لے سکیں. آپ کا ظرف آپ کو کہے کہ بھئی آپ بدلہ لے, لیکن اس کے باوجود آپ بدلہ نہ لیں. اصل کمال تب ہے, انسانیت کے درجے پر آپ تب آتے ہیں جب آپ میں ہمت, طاقت, سکت, اللہ نے آپ کو اختیارات دی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کہیں کہ نہیں میں نے معاف کر دیا, اور اللہ کی راہ کے لیے, دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, پھر اس کا ہی کمال ہے. ہمارے بہت ہی پیارے کمال ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. آج اسی ایشو پر ہم بات بھی کریں گے. عمران راحت صاحب ہمارے قوال ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے درخواست کریں گے آج آپ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں. جمعہ مبارک آپ کو بھی, آپ کی پوری ٹیم کو بھی مبارک ہو. بات وہ رحم دلی کی ہے. ہاں, تو جب رحم دلی کی بات چلتی ہے تو جس کے دل میں رحم دلی آتی ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ سرکار کا کرم ہے. بے شک اس کے کرم کے بغیر نہیں آ سکتا کچھ بھی نہیں. نعمان بھائی ایسے ہی تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. رمضان الکبیر. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. روز کی طرح آج بھی ہمارا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے. آج ہم بات کریں گے رحم دلی کے حوالے سے. ناظرین, سرکار دو عالم, سردار دو عالم, سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. یعنی جن کے دلوں میں بہت ایک خاص چڑیوں کی طرح ہمیں تشبیہ دی گئی ہے, یعنی کہ جن کے دل ایسے ہیں جو لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دل کی نرمی اور آنکھوں کی نمی عطا فرمائے, ہم لوگوں کے درد کو محسوس کر سکیں. اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو لہٰذا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ لائیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے. ہمارے ساتھ ممتاز کالرز بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں فضا, تو ان سے اس حوالے سے سوالات بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدرہ رسول صاحبہ ہیں, ان سے بات کریں گے صلہ رحمی کے حوالے سے. اور پروفیسر علامہ اظہر حسن حسینی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نالج جو ہے نا وہ بڑا محدود سا ہے, تو اسکالرز ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکیں. اب صلہ رحمی یا نرم دلی کہنے کو بڑا چھوٹا سا ایک ورڈ لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی شخص جو ہے اس کا دل کیسے سخت ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا اسلام ہمیں کیسے تعلیمات دیتا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف پہلے آؤں گی. نرم دلی, صلہ رحمی, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم, رحم کرنے والا, پھر کہا بے حد رحم کرنے والا. آخر کوئی تو ایسی وجہ ضرورت محسوس ہی نا جو اللہ نے کہا رحم کرنے والا, اور پھر کہا کہ میں بے حد رحم کرنے والا ہوں. اس نے خود اپنی صفت میں کہا ہے. ہم لوگ کیوں اتنی تنگ دلی اور تنگ دستی اور معاف نہیں کرنا اور ایسے نہیں کرنا. بہن بھائی کتنی نسلیں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم اپنے ساتھ, کہ ہماری زندگیوں کا جو خاصہ ہے, جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے, ہمارے لیے قابل تقلید, قابل نمونہ, اسوہ حسنہ ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور قرآن ہمارے لیے قابل تقلید ہیں اور ہمارے لیے راہ مشل ہیں. تو ہمیں انہی کو فالو کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رحم, یعنی کہ ماں کا جو رحم ہے وہ رحمان سے ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ جو تجھ سے جڑتا ہے میں اسے جوڑوں گا, اور جو
تجھے توڑتا ہے، یعنی کہ رحم کے رشتوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو تجھے توڑے گا میں اس سے توڑ دوں گا، یعنی کہ میں اسے نہیں جوڑوں. تو یہ رشتہ جو رحم کا رشتہ ہے یہ ماں کے رحم سے مشتق ہے، اس کو رحم سے عبارت کیا گیا. تو رحمان اور رحیم جو ہے قرآن میں 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. ہر جگہ یہی فرمایا کہ رحیم، رحمت جی، اور اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غضب. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں یا ارحم الراحمین سے ہم شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کو اس کی رحمانی، اس کی رحیم ہونے کا ایک اس کا صفت یاد کرواتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کیا کہیں گے چونکہ آج رحم دلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس طرح پہلے سوال کیا فضا نے، میں چاہوں گا اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ رشتہ داروں میں خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ جو رحم دلی والا جو عنصر ہے وہ نظر نہیں آتا، اور کئی سال گزر جاتے ہیں، عیدیں شبراتیں گزر جاتی ہیں، رمضان گزر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ معاملات دوبارہ سے طے نہیں پاتے. شاید خوف خدا نہیں ہے یا اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، کس طرح سے بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کو دیکھتے ہوئے میں نے سرنامہ کلام میں ایسی آیت کو تلاوت فرمایا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا ایک ذاتی اور صفاتی اسماء مبارکہ کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ذاتی اسم ہے اللہ، اور پھر اس نے کہا رحمان مہربان، رحیم نہایت ہی رحم کرنے والا. یہ جو رحم ہے نا اللہ کے دونوں صفاتی اسماء کے اندر پوشیدہ ہے. اسی وجود کے اندر رحم دلی آ سکتی ہے جو خدا کی طرف وابستہ ہو جائے گا. لیکن دل ایک ظرف ہے اور اس میں چاہے تو پتھر ڈال دیں تو سنگ دل بن جاتا ہے. اگر اس میں ہم احترام، محبت، اخلاق اور رحم دلی کے پھول رکھ دیں تو یہ رحم دل بن جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن سے علم لینا تھا تو وہ ہم حصول نہیں کر رہے قرآن سے. رحم دلی ایک ایسا موضوع ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ سارا رمضان اگر اسی ٹاپک پہ چلے تو یہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. اسی رحم دلی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کیا ہے. فقط لوگ اسی آیت کو سمجھ جائیں تو ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. قرآن فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر آیت کے اندر اپنا اثر رکھتا ہے. بالکل. جناب عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک قبر ہے، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. جناب عیسیٰ جلدی سے اس قبر کے قریب سے وہاں سے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اسی مقام سے گزرے تو کیا دیکھا؟ اب اس قبر پر رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی. اللہ کے نبی ہے نا، آپ اور ہمارے دیکھنے کی رینج بس ایک دیوار تک ہے، نبی دیوار کے پری بھی دیکھتا ہے. بالکل. جناب عیسیٰ رک گئے اور خدا سے عرض کی پالنے والے اس میں کیا رمز ہے کہ جب میں پہلے گزرا تو تیرا عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب جب میں گزرا ہوں تو تیری رحمت ہو رہی ہے. اب بتائیں اس میں راز کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ، یہ شخص بڑا گنہگار تھا، اس کے دل میں ذرا بھی رحم دل نہیں تھا، یہ سنگ دل تھا. مرنے کے بعد اللہ نے اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش کی. وہ بچہ ذرا بڑا ہوا اور جب وہ مدرسے گیا اور مدرسے میں جا کے جو سب سے پہلا لفظ اس نے پڑھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اس نے مجھے رحمان اور رحیم پکارا تو میرا جو غضب تھا وہ رحمت بدل گیا. وہ رحم دلی میں اس میں جو ہے وہ چلا گیا. وہ خدا کہ جو خالق دل ہے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے لیے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. ہمارے حضور کی ذات اسی لیے آئی ہے کہ خاندانی رشتوں کو قائم کر سکے، نہ کہ رشتوں کو توڑ سکے. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ساتھ، اپنے نواز و حسن حسین کے ساتھ زندگی کے بہت سارے پہلو گزارے جو ہماری اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم اپنے دلوں کو نرم رکھیں گے تو ہماری زندگی کی جو کاوشیں وہ بڑی آسان ہیں. ہر پہلو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر رشتہ ہمیں بتا دیا اپنے چچا کے ساتھ، بلکہ وہ تو یتیم اور مسکین خود تھے، وہ بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے رہو، کہ پکارو مت کہ کہیں کسی اور کا دل نہ دکھ جائے. اس حد تک وہ محسوس کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ اس کی رحمت جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے، تو وہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا دیا. اچھا ہم لوگ جو ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے رحم دلی اچھا ہے،
ہیومینٹی ہے، اور ہمیں ہمارے اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں، دنیاوی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں. دنیاوی تعلیمات میں بھی کبھی ڈاکٹر صاحبہ ایسا تو نہیں پڑھایا گیا کہ آپ کسی سے برا کرو، وہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ عنصر تو ہمارے اندر موجود ہے نا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سنگ دل ہو جاتے ہیں. کوئی ہم سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم معاف نہیں کرتے ہیں، یا کسی نفس کے غلام ہو جاتے تھی. تو ایسی کیا عادات ہے اپنا لینی چاہیے، یا دل کی نرمی کس طریقے سے پیدا کر لینی چاہیے ہے جو آپ کے اندر یہ ایک چیز ڈیولپ ہو جائے؟ بالکل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو نمایاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی، اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہ کیا. ایون یہ کہ پتھر برسائے، لہو لہان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے حضرت جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. اخشبین پہاڑ کا نام آتا ہے کہ وہ ان پر گرا دیا جائے فرشتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کیونکہ رحم دل ہیں، اور رؤوف الرحیم کا وہی لقب جو اللہ کا ہے، وہی صفت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو مجھے سمجھ سکیں اور جو اللہ کی توحید کی بات کر سکیں اور اللہ کی توحید کی بات کو پھیلا سکیں. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آپ دیکھیں بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، بالکل کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرما رہے تھے اور قیدی باہر تھے تو کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ جو رسیوں سے جکڑے گئے قیدی ہیں یہ ان کی آوازیں ہیں کراہنے کی. تو ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چلے گئے اور انہوں نے ابن عباس کی جو ہتھ کڑیاں ہیں اور جو جکڑے ہوئے تھے رسیوں میں کھول دی تو آوازیں بند ہو گئیں، وہ سو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان صحابی سے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے، کراہنے کی آوازیں بند ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہتھ کڑیاں ہیں وہ میں نے کھول دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یہی حسن سلوک کیا جائے گا. اسی طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو لمحہ بے لمحہ ہر پہلو میں زندگی کی ہر میدان میں جو ہے رہنمائی موجود ہے. اہل خانہ سے لے کر جو ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، جو کہ ہمارے ہاں رحم دلی کے جذبات تو گھر سے شروع ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم اپنے گھروں میں کیا ہے، کیا باہر مولانا ہیں، باہر آپ چودھری ہیں، لیکن گھروں میں کیا ہے کہ وہ سیرت کے وہ نایاب پہلو، وہ درخشاں پہلو جس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور جس کے نام پر دین کو قائم کیا اچھا لگے گا میاں صاحب گھر میں برتن دھو رہے ہیں، چودھری صاحب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحم دلی یہی سے تو ہے. آپ اس سوسائٹی کے اندر یہ معاشرے کا ڈارک پہلو ہے. اب آپ دیکھیں اگر کوئی کر بھی رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ کیوں تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے. جی بالکل، تربیت میں اس طرح سے یہ چیز ڈیولپ نہیں ہے. ہمیں یہ اس امر کو لازم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو نئی مائیں بننے جا رہی ہیں ہم انہیں ایجوکیٹ کریں. بحیثیت ایک ٹیچر جو ہے میں یہ ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، دین اسلام صرف نام کا دین نہیں ہے، یہ تو ہے پریکٹیکل دین، یہ تو ہے ماڈرن دین. یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک کوئک بریک کی طرف جانا ہے. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. ویورز اسٹے ود اس. ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ اور احسان کرو جیسے اللہ تم پر احسان کرتا ہے. لہٰذا ہمیں لوگوں پر احسان کرنا چاہیے اور جتانا نہیں چاہیے. ہمیں لوگوں کو عزت دینی چاہیے، جتانا نہیں چاہیے. لوگوں کو محبت دیں، رحم دلی کریں اور جتائیں نہ. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جتاتے بہت ہیں اور اپنا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر بھی بیٹھیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں اور پھر جتاتے ہیں تو یہ بڑا ایک برا عمل ہے. ہمارے ساتھ ممتاز کالرز بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. چونکہ رحم دلی پر بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گا اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے اجر کے حوالے سے بھی بتائیے کہ جو رحم دلی ہوتی ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے اور طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، رحم دلی کی جاتی ہے، اس کا اللہ کے ہاں اجر کیا ملنے والا ہے؟ چونکہ موضوع ہے رحم دلی اور یہ رحم دلی رحم منسوب ہے ہمارے خدا کی ذات سے، رحمان الرحیم سے، اور اس نے سراپہ رحمت بنا کر بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. تو آپ یہ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں ولید بن مغیرہ ایک صاحب تفکر اور صاحب تدبر انسان تھا. گو کہ وہ کافر تھا لیکن کافر لوگ اس کی بات پر بہت اہمیت دیتے تھے. انہوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ
ہم نے سنا ہے محمد پر قرآن اترا ہے, اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو وہ وہاں سے اٹھا اور حضور پاک کے پاس چلا گیا, اور وہاں جا کر اس نے حضور سے درخواست کی کہ جو کلام آپ پر اترا ہے تھوڑا سا اس کا مجھے بتائیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائی. اس کے وجود میں ہیجان پیدا ہوا, کیونکہ پڑھنے والا عالمین کی رحمت تھی, اور وجود ہیجان سے وہ اٹھا اور کافروں میں جا کر بیٹھ گیا. جب وہ وہاں جا کے بیٹھا تو اب اس نے کیا کیا, حضور کی اس رحمدلی سے اس نے بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ کلام ایک درخت ہے, ایک درخت کی مانند ہے کہ جس کا اوپر والا حصہ میووں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں بڑی مضبوط ہیں. جیسی اس نے حضور کی تعریف کی نا تو کافروں نے کہا کیا تم بھی محمد کے دیوانے ہو گئے. چونکہ رسول کی رحمدلی تھی. اب بات یہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا, ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. وہ جو اگر دیکھیں یہ ملٹی ڈائمینشن ٹاکس ہیں, رحمدلی اس کے ساتھ رویے جڑے ہوئے ہیں. یہ رحمدلی ایک درخت ہے, اس پر محبت, احترام, انس کی شاخیں ہیں, ٹہنیاں ہیں جس پر پھول ہیں. ہم فقط جڑ کو نہیں لے سکتے, جڑ کے ساتھ شاخیں بھی ہوتی ہیں. اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اسی رحمدلی کا تعلق ہے رویوں کے ساتھ. اگر ہمارے رویے اچھے ہوں گے, رحمدلی میں جس انسان میں آئے گی اس سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. رحمدلی جس انسان میں آئے گی وہ سائیکولوجی ڈائزیز سے دور ہو جائے گا, نفسیاتی مسائل سے, سٹریس سے دور ہو جائے گا, خوش اخلاق ہو جائے گا, دل اس کا ہلکا ہو جائے گا. اور ویسے بھی جب آپ کسی کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ حسن اخلاق کرتے ہیں تو آپ کو اندر ایک روح کا جو سکون ہے نا وہ ملتا ہے, تو وہ چیز سے بڑی اطمینان مل جاتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے, بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. رحم دلی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے قوال عمران راحت بھی موجود ہے, ان سے درخواست کریں گے کہ کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں. آج کون سا کلام ابھی؟ جی میں نے ایک بات کی کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ارے واہ, تو ان کے کرم کی ہی بات ہے. روح افزا ویسے ہی ریفریشنگ ہے, تو آپ جو ہے وہ اپنی افطار کو مزیدار قسم کے روح افزا کے ڈرنک سے کریں. اور روح افزا کو جو ہے وہ ویسے بھی افطاری ہماری نامکمل ہوتی ہے اور کچن ہمارا ادھورا لگتا ہے اگر روح افزا نہ ہو تو پھر روح افزا. اور پھر یہ جو ہمدرد کا ہمارے پاس ہے روح سبز, یہ گرین پیکیجنگ میں بھی آ گیا ہے. یہ اور ویم بہن بھائی لگتے ہیں دونوں, گرین. آج ہمارے پاس سب کچھ ہی گرین ہے. ہمارے پاس گرون کی جو یہ کنور کی جو نوڈلز ہم نے یوز کی ہیں وہ بھی ہم نے گرین والی یوز کی ہے. ہمارے پاس جو ایڈمز کی چلی چیز ہے وہ بھی گرین یوز کی ہے ہم نے. اور لیکن آج ہم جو یہ پلاؤ نہیں, ہم بنا رہے ہیں نمکین ہانڈی, جس میں ہم نمکین مٹن بنا رہے ہیں جی. اور اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ مسالہ بھون رہا ہے. اب مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں ڈرنک میں کیا کیا آ رہا ہے جی. ڈرنک میں گو گاوا ڈرنک جو کہ ہم روح افزا کے ساتھ کریں گے, روح افزا کے ساتھ کریں گے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر دی ہیں؟ اس میں میں نے جو ہے نا پودینہ ایڈ کیا ہے اور شوگر اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو استعمال کر سکتے ہیں. اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ امرود کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے پودینہ اور اپنے کنور کا لیمن پاؤڈر. کنور کا لیمن پاؤڈر, ٹھیک ہو گیا جی. کنور کا لیمن پاؤڈر ہم ڈال رہے ہیں اس میں, ہم بنا رہے ہیں. اور اگر آپ کے یہ چھینٹے اڑ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں کچن میں کھڑے ہوئے, تو آپ نے گھبرانا نہیں, کیونکہ سرف ایکسل ہے نا ضدی داغوں کے لیے. ضدی داغوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. یہ دیکھیں جی, یہ ہمارے پاس ڈرنکس جو ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں یہاں پر. اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں اس وقت کچن میں بھی آلموسٹ ہر گھر کے اندر یہی سسٹم چل رہا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ سچ میں کہیں چیٹے گر نہ جائیں, سرف ایکسل سے صفائی کریں گے جی. اچھا, یہاں پر یہ ہمارا نوڈل سوپ جو ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے. لے جی, ڈرنک ہمارا ریڈی ہو گیا. ہمارا ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. یہاں پر ہمارا نوڈل سوپ بھی ریڈی ہو چکا ہے. اور اس طرف نمکین پلاؤ جو ہے روح سبز کی ہم نے گارنش کی ہے. اور گو گاوا بہت تھک اور بہت مزے کی لک آ رہی ہے. یہ دیکھیں جی, اٹس لائک اے اسموودی. آپ اس کو اسموودی, اور ویسے بھی سمرز کا تو یہ ریفریشنگ سا ڈرنک ہے. سمرز میں یہی ڈرنک تو مزیدار ہوتے ہیں.
آپ افطار اس سے کریں, اور افطار کے بعد بھی, ایون رمضان کے بعد بھی آپ اس طرح کے جو مزیدار قسم کے ڈرنکس ہیں, جو اسموتھیز ہیں, وہ آپ ٹرائی کریں. اچھا ہے, آپ کو ایک ہیلدی بھی دے گا اور فائبر بھی, اور ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, بجائے کہ آپ صرف جوس یوز کریں. جوس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں, پروٹین, فائبر, وہ نکل جاتا ہے پھل کا. تو آپ اس طریقے سے جو ہے ایک اسموتھی کی طرح آپ انجوائے کر سکتے ہیں. لیجیے ہمارے کچن سے ہم یہاں سے جاتے ہیں, اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو ہمارا جاری ہے. ابھی یہاں پر ہماری ڈشز ریڈی ہو رہی ہیں, ہم آپ کو ایک فائنل لک بھی دکھائیں گے کہ کیسی بنتی ہے ہمارے فائنل لک. لیکن ابھی مجھے جانا ہے بریک پر. اسٹے ود اس. رمضان رمضان الکبیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن ہے, اور آپ جو اتنا بھاگم بھاگ لگا دیتے ہیں ایک دم سے. ہم واپس آ چکے ہیں جی کچن سے. ہم کچن میں مزیدار قسم کے کھانے اس وقت بن رہے ہیں, وہ بھی ہم جو ہے اس کو بھی افطار اس سے مزیدار لذیذ قسم کا کریں گے. لیکن ابھی ہمارے پاس ہمارے گیسٹ موجود ہیں, بڑے ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ, کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں ایک تو جیسے ہم آج نرم دلی کی بات کر رہے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے اس رمضان میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی ہیبٹ, میں آئی بلیو دیٹ کہ آپ ایٹ ونس ایک دم سے کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں. ہم تو خطاؤں کا پتلا ہیں, ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو ون بائی ون اسٹیپ اہیڈ آپ ایک ایک کر کے اپنے اندر اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کریں, اور اس کے بعد ایک اچھے انسان آپ بن جائیں گے. ایٹ لیسٹ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں. آپ ہر کسی کی سٹوری کے اندر ہیرو نہیں ہو سکتے, آپ کسی نہ کسی کی سٹوری میں ویلن ضرور ہوں گے, لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسے موقع کم ہوں. بڑا ضروری ہے ہم اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھیں. رمضان میں ہم روز بات کرتے ہیں اپنی فٹنس کا, اپنی اسکن کا, کیونکہ آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. پتہ ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ حساب اس چیز کا بھی لیں گے کہ آپ نے اپنی صحت کا, اپنے جسم کا کس طرح سے خیال رکھا. حق ہے ہمارے جسم ہم ایگزیکٹلی حق ہے, ہمارے اعضاء کا ہم پر حق ہے کہ ہم نے اس کا پراپر خیال رکھا ہے یا نہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی بس ٹھیک ہے, ہم پر اگر کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کچھ کھایا ہے, ایکسرسائز نہیں کی ہے, اتنا برا حال کر دیا ہے. تو خود کو ذرا خوبصورت بنا کے رکھیں. احتیاط ہمارے دین میں ہے, احتیاط ہم نے ضرور کرنی ہے, اور ہم خود ہی کریں گے احتیاط. اور پھر خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو خوبصورت مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ماڈل بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں. مومنہ بطول صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ نوید اکرم صاحب موجود ہیں, ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے. پہلے مومنہ کی طرف آئیں گے. جی مومنہ, آپ یہ بتائیے, پہلے تو جمعے کا روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو, اینڈ مینی کنگریچولیشنز بوتھ آف یو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سو ہیپی ٹو سی یو ہیئر. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ اتنی نیک خواہشات کے لیے. یہ تو سلسلہ, یہ دیکھا, یہی چیزیں تو ہم سکھا رہے تھے کہ جب آپ کسی کو ملے نا, اچھا یہ آپ نے بڑی اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. ہم جب کسی کو ملتے ہیں نا بہت ٹائم کے بعد, تو ہم بجائے کہ اس کو اچھے الفاظ میں بات کریں, اچھی گریٹنگ سے کریں, ہم اس میں نکالنے لگ جاتے ہیں کیڑے. ہائے تمہارا وزن کم ہو گیا, ہائے تم موٹے ہو گئے, ہائے تمہارے بچوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, ہائے تمہارے بچوں جو ہائے پڑتی ہے نا, تمہاری نوکری ابھی تک نہیں لگی ہے. اچھا تو پھر مطلب ہم اس کی گن کے جو اس کو پرابلمز ہیں نا وہ گنوا رہے ہیں, اور گئے ہم کس لیے؟ ملنے کے لیے, اچھے ٹائم کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کن حالات سے گزر رہا ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے. اور اگر کسی کو کوئی مقام اللہ پاک دیتا ہے تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ یہ ادھر آ گیا, ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی جرنی کیا ہے. تو ڈونٹ سے دیٹ. اللہ جسے چاہے عزت دے. بالکل, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو بہت نیک خواہشات میں اس لیے یہاں پر لے کر آئی ہوں کیونکہ آپ کا جو ایک اندر ہوتا ہے وہی آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے. تو لوگوں سے جیلس ہونا چھوڑ دیں, لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں. اور یہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہماری تو لاٹری لگی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آتے ہیں. لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہے, سلسلہ تو اسی طرح سے جاری رہے گا نا. تو اچھا رمضان میں ویسے کیا روٹین کیا ہوتی ہے, کیا کس طرح, اور کوئی ایک اچھی عادت جو آپ نے رمضان میں یا آپ کی روٹین میں بہت اچھی آ گئی ہو ڈیو ٹو دس رمضان؟ بالکل, رمضان جو ہے ایک پورا جو ہے آپ کا ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے. And I'm so lucky that I'm a Muslim first of all. Yes, absolutely. And we are all lucky. الحمدللہ. تو جب بھی روزے آتے ہیں تو بچپن تو نہیں واپس آ سکتا, لیکن اس سے جڑی بہت ساری یادیں آتی ہیں. کیونکہ جب
ہم نے بچپن میں روزے رکھے ہیں وہ روزے اور تھے, پیرنٹس ہمارے ساتھ ہوتے تب اس تھے, طرح سے وہ سحر و افطار کا جو ہاں اہتمام وہ ایک different تھا. ایٹماسفیئر اور تھا. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو چیزیں چینج ہوتی گئیں. تو اب ذرا یہ ہے کہ جو ساری لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز ہمارے پیرنٹس پہ تھیں وہ آج ہم کو خود نبھانی پڑتی ہیں. ایبسلیوٹلی. تو صبح ہوتی ہے جناب, بالکل سحری جو ہے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں ہم سحری بنانے کے لیے, سحری بنانے کے لیے. اور آئی ہیو اے سن الحمدللہ, تو ہسبینڈ ہے, بیٹا ہے, تو اس کے لیے جو ہے سحری بنائی جاتی ہے من پسند جو فرمائش کے مطابق. بالکل, آپ کو پتہ ہے انڈا پراٹھا جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ, اور کیونکہ ہم نے سارا دن گزارنا ہوتا ہے. دین اس کے بعد سارے کام نپٹانے کے بعد میں 11 بجے اپنے کلینک پہ ہوتی ہوں, اور اس کے بعد پھر کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. آج کل ذرا مندی چل رہی ہے, ظاہر ہے لوگ نہیں باہر نکلتے کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے, لیکن تیسرے عشرے میں انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے پھر وہ باہر جگہ نہیں ملنی, مارکیٹس میں اتنا رش ہونا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے رنگ کو لے کر اور آج کل اپنی اسکن کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہیں, وچ از ویری ویری گڈ یو نو. ورنہ لوگ جو ہیں وہ صرف کھاتے تھے لیکن وہ کچھ لگاتے نہیں تھے. اب جو ہیں وہ اپنی اسکن کا بہت خیال رکھتے ہیں. بلکہ میرے کچھ ریگولر پیشنٹس ہیں جو کہ آندھی آئے طوفان آئے وہ بالکل میرے کلینک میں آتے ہیں کہ بھائی آنا ہے, ہم نے اسکپ نہیں کرنا, سیشن اسکپ نہیں کرنا. تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اب لوگوں کو اویئرنیس بہت آ گئی ہے, وچ از ویری ویری گڈ. بالکل, یہ تو اچھی بات ہے. اچھا زیادہ ویسے کیا مطلب اب جیسے عید آنے والی ہے تو اکثر لوگ جو ہے ان کو ہوگا کہ ہم ایسے لگے کہ پورا رمضان اتنا ہم نے نور آ گیا. اصل میں تو وہ یہ ڈاکٹر کا کمال ہوتا ہے نور لانے والا. تو کیا ایسے پروسیجرز ہیں جو کہ انسٹنٹ گلو دیتے ہیں؟ انسٹنٹ گلو تو دیکھیں کسی بھی چیز سے نہیں آتا ہے, آپ کو ٹائم لگتا ہے, پروسیجرز ہوتے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, 5 to 6 سیشنز ہوتے ہیں, دین آپ کو جو ہے اچھا رزلٹ آتا ہے. لیکن ابھی چونکہ عید آنے والی ہے اور رمضان ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک پلاٹینیم پیکج ہوتا ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ جو پیشنٹ آتا ہے اس کی خواہش کو ہم کسی جادو کے چراغ کی طرح اس کو وائٹ کر دیتے ہیں. ارے واہ. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو کاربن لیزر فیشل جو ہے وہ بہت ان ہے اور اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں. وہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور میری فیملی کو بھی میں وہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ اچھا ہے. اس کے انسٹنٹ رزلٹ آتے ہیں جو کہ لوگوں کو آج کل چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کولیجن پروٹین تھریڈز آئے ہیں آج کل جو کہ انسٹنٹ آپ کو رزلٹ دیتے ہیں. وہ ایک جادوئی آپ کہہ لیں, وہ ایک پروسیجر جادو کی چھری ہے, جادو کی چھری ہے, فوراً آپ کو انسٹنٹ گلو دے دے گی. اور عید پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہائے کتنا نور آیا ہے نا, جیسے اچھا ویسے یہ پہلے ہم کل بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے, صرف لڑکیاں نہیں اب تو لڑکے بھی پراپر اپنا پورا تیاری اور ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, پراپر ٹریٹمنٹ. اچھی بات ہے. مزے کی بات بتاؤں کہ میرے جو جینٹس پیشنٹس ہیں وہ زیادہ چھٹی نہیں کرتے ہیں. اچھا وہ چھٹی نہیں کرتے, وہ زیادہ کانشیس ہیں, وہ زیادہ کانشیس ہیں. مطلب اسکن ہے نا, آپ چاہے کسی میل کی ہے چاہے فیمیل کی ہے, اس میں تو آپ کی اپنی اوور آل ایک پرسنالٹی اور پریزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بالکل, اس میں ڈائٹ کا بھی بڑا کردار بالکل. میرے پاس جتنے بھی میرے پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ صرف آپ پیسہ خود پہ لگائیں مت, کچھ کھائیں بھی. اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر بندہ مجھے آگے کہتا ہے کہ ریٹنول چاہیے, کولیجن کہاں سے ملے گا؟ تو ریٹنول اور کولیجن جو ہے وہ آپ کو فریش فروٹس سے ملے گا, جوسز سے ملے گا. اور آج کل جو ہے ایک بہت وائرل جو ہے ایک جوس بھی ہے جو کہ میں اپنے سارے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں, جس میں 1 عدد چقندر ہے, ایک گرین سیب ہے, اور کھیرا بھی ہے, اور گاجر بھی ہے, اور اسی کے علاوہ موسمی کا اور مالٹے کا بہت اچھا سیزن ہے. وائٹامن سی ہوتا ہے اس میں. میں یہ ضرور سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں, بلکہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی میں نے پوری ریسیپی بتا دی ہے. تو پلیز ضروری ہے فریش جوسز. ہاں, اور اس میں آپ 1.5 انچ کا ادرک کا ٹکڑا ضرور شامل کر لیں. اینٹی آکسیڈنٹ بہت اچھا. ہاں, اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ اس کو 3 to 4 ڈیز کے لیے آپ اس کو فریج میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح گفتگو چلتی رہے گی. نوید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید بھائی کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ بلکہ اس سے پہلے بتائیں رمضان کیسا گزرا ہے؟ رمضان الحمدللہ اللہ کا ماشاءاللہ. اور آج بھی بارش کا موسم بن رہا ہے لیکن بارش ہو نہیں رہی, بادل آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. بہت گرمی ہے, بتا رہا ہے کہ بارش ہوگی, ہم دیکھیں ان قریب ہے, ان قریب ہے. اصل میں ہمارا محکمہ موسمیات جو ہے نا وہ 1950s کا چل رہا ہے, تو اس کو 2000 میں لے کے آنا ہے, پھر وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. جب وہ اپڈیٹ ہو جائے گا, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے تو اس کے بعد صحیح ٹائم بتائے گا. 2050 کا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں. پچھلے
सा 3 दिन से मेरा फोन मुझे बता रहा है कि थंडर स्टॉर्म आने ओह, वाला है, लेकिन आ नहीं रहा, आ रास्ते नहीं में रहा है। रास्ते में कहीं अच्छा रोक नबील भाई क्या लिया। सुनाने जा रहे मैं एक दानिश एजाज का लिखा हुआ एक कलाम है, हुजूर देखे ना, वो मैं पढ़ूंगा। अरे जरूर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खसूसी नशरियात रमज़ान अल कबीर देख रहे हैं और इफ्तार की घड़ियां करीब हैं और हमारे सामने इफ्तार सज चुकी है। नाज़रीन, आज का जो मेरा वार्डरोब है उसको स्पॉन्सर किया है दुल्हा एंड दुल्हन चॉइस, जो कि लिबर्टी मार्केट में एक मशहूर नाम है और बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और ख़ास तौर पर शेरवानी की बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, क्योंकि रमज़ान के बाद, ईद के बाद शादियाँ आ जानी हैं, शादियों का सीज़न हो जाना है और ब्राइडल ड्रेसेस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिए। तो फिज़ा, फिर आज आपके लिए ख़ास तौर पर पकोड़े आ गए। मैं बिल्कुल देखा, ये मैंने तो अब समोसे पकोड़े का नाम ही नहीं लेना। कल हमारी टेबल पे समोसे पकोड़े नहीं थे, कल तो नजर लग गई थी ना, तो आज भी याद है। हाँ, नजर लग गई है, लेकिन आज शुक्र है कि आ गए आपके लिए पकोड़े। हाँ, मेरे लिए जी। नहीं पकोड़े ना हो तो लगता है हमारी इफ्तार नहीं, हाँ, वो सदा नहीं है। ये ना कि हमारे लिए जैसे रमजान में रोजे रखना फर्ज है, वैसे इफ्तारी में समोसे और पकोड़े खाना भी फर्ज है। इसको फर्ज का दर्जा मिल चुका है। तो अब देखिए, प्यारे प्यारे नन्हे से मेहमान हमारे साथ, रोज हम इनकी रोजा कुशाई करवाते हैं। कुछ मासूम बच्चे हमारे साथ होते हैं जिनका पहला रोजा होता है और रोजा रख के और शक्लें मुरझाई होती हैं और हमें हमारे बचपन की याद भी दिला रही होती है। वैसे एक्साइटमेंट ये इसी की ईद भी इसी एज में बहुत अच्छी लगती है और रोजा रखने की एक्साइटमेंट भी इसी एज में होती है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो चिड़ी रोजा भी रखते हैं, 12 बजे पहले खोल लेते हैं, वो पहले खोल लेते हैं कि कोई बात नहीं, चलो रोजा खोल ले, रोजा पक्का कर लेना। वो रोजा खोलना नहीं होता, वो आदत डाल लेते हैं, वो पक्का करना होता है। तो हमारे साथ हमारी स्टोरी टेलर आंसर शहजादी, जो हमारे साथ रोज कोई ना कोई ऐसी सबक आमूज कोई मॉरल स्टोरी लेकर आती हैं और ख़ास तौर पर इनके मॉरल जो होते हैं ना, जो उन्वान होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके उनके मेंटल लेवल पर जाकर। तो बताएं आंसा, आज कौन सी स्टोरी है? आज हमदर्द नौनिहाल में से मैंने बहुत ही दिलचस्प किस्सा एक बच्चों के लिए बहुत शॉर्ट करके आपको सुनाऊंगी। सारी कहानी सुनोगे? चलें जी, मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मिस आशा की कहानी है ये। और एक दिन मिस आशा ने क्लास में बच्चों से कहा कि आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक था कि माहौल को कैसे साफ़ किया रखा जा सकता है। सब बच्चों ने अपनी अपनी बातें करना शुरू कर दी जल्दी जल्दी से। टीचर आंसा जो है, सॉरी टीचर आयशा थी, अब तो मैं टीचर आंसा बन गई है। टीचर आयशा जो है, उन्होंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। और बाकी बच्चों से भी पूछा कि आपको इस बात की समझ आई है, तो बच्चों ने भी कहा हमें तो किसी बात की समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आपको समझ नहीं आई क्योंकि आप अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहे। जब भी हमें किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। इसी तरह से जब हम कैंटीन पे जाते हैं और कितार बनाते हैं ना, तो वहाँ भी हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। इसी तरह पब्लिक प्लेस पे हम पार्क में जाते हैं, टिकट लेना होता है, वहाँ भी हमें कितार बना के अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए ताकि हम अपने वक्त की भी पाबंदी कर सकें और आराम सुकून से हम जो मैसेज अपना देना चाहते हैं वो भी दे सकें और जिस जगह पे जाना चाहते हैं वहाँ भी हम आराम सुकून से जा सकें और कैंटीन का जो खाना हम लोगों ने एंजॉय करना है वो भी हम अपनी बारी के मुताबिक ख़रीद के एंजॉय कर सकें। तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आज आपने क्या सीखा है? हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वेरी गुड। जबरदस्त। असल में वो आपकी बारी का वेट कर रहे थे कि आप खामोश होंगे। देखा, उन्होंने फौरन ही बच्चों ने सीख ली है। बच्चे किड्स आर क्विक लर्नर, तो उन्होंने फौरन सीख लिया। उन्होंने कहा जब हमारी टीचर आंसर खामोश होंगी उसके बाद हम बोलेंगे। और स्पेशली बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप करें। अक्सर मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स में या किसी पब्लिक जगह पर जब जाते हैं तो उसमें ये होता है कि वो आपस में कोई बात भी कर रहा है तो वो बच्चे टेबल बजा बजा के पहले हमारी बात सुन ले, हमारी बात सुन ले, इधर देखे मामा मामा पापा, वो नाराज भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो उनको बच्चों को थोड़ा सा उसके अंदर ना इस चीज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि जब दो लोग बात कर रहे हैं तो फिर आपकी बात मुखातिब करके आपका नाम लिया जाएगा और उसके बाद आपने अपनी बात बतानी है। अपनी बारी का इंतजार करना है। ये देखिए आज के बच्चों इसे सब्र
پیشنس لیول ان میں ڈیولپ ہوتا ہے شروع سے ہی کہ اچھا صبر ڈیولپ کرنا ہے. اس چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے ان میں پیشنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے پیار سے کھیل کے سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ ان کو سیدھی بات کہیں گے تو ان کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں. نہیں سیدھی بات, اب تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے جیسے ہمارے پیرنٹس ہمیں آنکھیں نکال کے اور مار کٹ کر کے. اب تو بچے کو ڈانٹ دیا جائے, اب مار نہیں, پیار والا حساب ہے. بچپن میں جب ہمیں مار پڑتی تھی تو ہم روتے تھے, تو جب اور روتے تھے تو اور مار پڑتی تھی. صحیح بات ہے. ویسے یہ بھی ہماری جنریشن کا قصہ ہے کہ پہلے ایک تو اگر آپ کو کوئی غلط کام ہو گیا ہے, کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, مطلب اس میں آپ رو رہے ہیں اور اس کے بعد اوپر آپ کو ڈبل اور آپ کے رونے پہ بھی آپ کو مار پڑتی تھی, زیادہ رونے پہ بھی مار پڑ جاتی. لیکن آج کل جو ہے ہم اپنے بچوں کو خود منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یار اس بات کو ختم کر دو, ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ویسے نا ایک جنریشن گیپ ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ ہم شاید وہ واحد جنریشن ہے جو کہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتی ہے اور اپنے بچوں سے بھی ڈرتی ہے, کیونکہ آگے آنے والا ٹائم ماں باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے, آگے صرف آپ نے اپنے بچوں سے ہی ڈرنا ہے. لیکن اگر بچوں کو بچپن میں ہی یہ احتیاط کر دی جائے, ان کو اچھی طرف ان کا دھیان بٹا دیا جائے, ان کے عادات میں اگر بہتری آ جائے, تو یہ کوئک لرنر ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھا آنے والے وقت میں وہ آپ کے سپورٹ سسٹم بن جاتے ہیں. ایکچولی ہم جس جنریشن کی بات کر رہے ہیں وہ نیکسٹ لیول ہے, وہ پرو میکس بچے آ گئے ہوئے ہیں. چیٹ جی پی ٹی بچہ ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اور وہ 6 ماہ سے ہی وہ ایک ایسا میں کیا بولوں خوبصورت جانور ہوتا ہے جو فون کو نہیں چھوڑتا. جانور تو نہیں کہہ رہے, اس میں میمز بنے ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہاں فون یوز کر رہے ہوتے, اور اتنی تیز ان کی ماشاءاللہ سے پکڑ ہوتی ہے, ان کو فیچرز کا پتا ہوتا ہے, کوئی بھی نیا فون ان آ جائے, کی پکڑ بہت تیز ہوتی ہے. آپ یو کانٹ امیجن کہ وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں. بھائی آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے بچوں کے ساتھ؟ آپ کا بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی سنتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی سنتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ اسٹڈیز بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ اگر ہم اب اپنے بچوں کو ماریں گے تو وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا, اور ہمیں مار پڑتی تھی اور رونے پہ اور مار پڑتی تھی. سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ امپیکٹ اب بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو اب ایسا کچھ کہیں گے تو سائیکولوجیکلی ان کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ ڈر جائیں گے, ہم تو اپنا کیس کسی عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے. آج کل بڑا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور بڑے وہ ان پر بات بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو نہ ماریں, بچوں کو نہ ڈانٹیں. ہمارے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, ہمارے دور میں اسکول سے چھٹی ہوتی تھی, پروٹیکشن والے کدھر تھے, کرونا آیا ہمارے ٹائم پہ, بچہ ذرا سا بیمار ہو تو کوئی بات نہیں ہے, سینسیٹیو ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, چھٹی بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے دور میں تصور نہیں ہوتا تھا. والد صاحب جاتے تھے اور کہتے تھے چمڑی چاہیے, اس کو مارے پیٹے جو مرضی کریں اس کے ساتھ, آپ نے اس کو پڑھانا. اچھا تب ٹیچرز میں بھی نا وہ اس کو, اب تو ٹیچرز بھی کہتی ہیں ہاتھ نہیں لگانا, پیرنٹس ورنہ لڑنے آ جائیں گے, اور مائیں لڑنے واقعی چلے جاتی ہیں. اساتذہ کا بھی ایک وہ ادب ہوتا تھا, لحاظ ہوتا تھا کہ اب تو ایسے بچے ہیں جو ٹیچر سے ایسے آگے زبان چلاتے ہیں, بلکہ ٹیچرز ایسے کچھ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ ان ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں. بد زبانی تو وہ تک چلتا ہے, تو اس وجہ سے ہر چیز جو ہے اعتدال. ایبسولوٹلی ٹیچرز ڈرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ ان کو کچھ کہہ دیا تو الٹا یہ نہ ہو کہ بعد میں, اور کوئی بڑے باپ کی اولاد ہوگی تو پھر پولیس کچہری کے چکر الگ لگانے. بات یہی ہے نا کہ فیملی اس کر جاتی ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنے جاتی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ استاد نے ڈانٹ دیا تو گھر سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, اور یہ والا جنریشن ہے جو ایکچوئل جنریشن ہے. بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے بچوں نے زیادہ ترقی کری ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ گھر جا کے پیرنٹس کو وہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ باقی پرو میکس ہو گئے ہیں کہ ٹیچر نے مجھے کہا تو آپ کیوں نہیں بات کر رہے. دوسرا بچے جب ضد کرتے ہیں نا, ان کو نہیں پتا, وہ کہتے ہیں ایپل واچ چاہیے, ہمیں ایپل کا فون چاہیے. اب باپ چاہے کس طرح کما رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ان کو یہ ہمیں چاہیے. ضدی بھی ہو گئے نا اس وجہ سے, کیونکہ آپ سمجھا نہیں سکتے. ہم بچپن میں ایپل بھی مانگتے تھے تو ہمیں آنکھیں دکھا دی جاتی تھی, وہ بھی خود کاٹو, آپ کو نہیں پتا کیسے کاٹنا ہے فریج سے اور کیا کرنا ہے. آئی مین مینرزم. نوید بھائی کیا سنائیں گے؟ ایک کلام ہے رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا, حضور میری تو ساری بہار آپ سے. واہ واہ واہ, اور بہار کیوں نہیں ہوگی ہماری, بالکل ہم تو ان کی امت ہے اور ہمارے لیے یہی فخر. بالکل ساری بہاریں انہی سے ہیں جناب. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن ہے. روزہ افطار ہو چکا ہے اور اب تمام لوگ جو ہیں وہ افطار کی ٹیبل سے نماز ادا کر کے بیٹھ چکے ہیں, اور دعائیں جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں نا,
اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آپ کے. ویسے تو کہتے ہیں میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن کوئی مقبولیت کے ایسے موقع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان جیسا یہ بابرکت مہینہ دے دیا ہے. تو اس بابرکت مہینے میں سمیٹ لیں، خوشیاں سمیٹ لیں. اور ایک اچھی ہیبٹ اگر آپ کو یہ اپنا لیتے ہیں نا، اگر آپ صبر کر لیتے ہیں اس میں، یا لڑائی نہیں کرتے ہیں، یا کوئی تھوڑا سا اچھی بات کوئی کر لیتے ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. اب رمضان کے بعد جو باقی مہینے آئیں گے اس کو بھی ایسا نہ کریں کہ بھائی صرف رمضان ہے تو آپ نے عید کے بعد سب کچھ ختم. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. اب مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ تلقین کرتے ہیں اپنا غصہ، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت غصے والے بھی ہوتے ہیں نا، وہ رمضان میں بھی نا غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں. کوئی بات بھی ایسے کہہ دیتا ہے کنٹرول کرتے ہیں. اور جھوٹ بولتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اب فون دیکھ کے اب کیا جھوٹ بولنا ہے، تو اب نہ ہی جھوٹ بولنے، سچ بول دیں. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولیں. ایسا دیکھا ہے میں نے لوگوں کو. تو آپ اسی پریکٹس کو پلیز آگے لے کر بھی چلیں. صرف یہ نہیں ہے رمضان تک عید کے بعد بھی اسے کنٹینیو کریں. اور آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک رحم دلی تھا، تو ناظرین بڑا ضروری ہے کہ اس کو اپنے دل کو نرم کریں. یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے اور بڑا ضروری ہے. اس کے حقدار کون ہیں؟ آپ کے رحم دلی کے حقدار سب سے پہلے آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے والدین ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کا اپنے جواب دینا ہے. اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، پھر اپنے رشتہ دار. ہمیں یہ طریقہ کار، ہمیں یہ پیرامیٹرز، ہمیں یہ سیکوینس بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا ہے. اور خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اچھا سلوک کوئی نہیں کرتا، یعنی وہ لوگ جن کا کوئی نہیں ہے اور ان کو دھتکار دیا جاتا ہے معاشرے میں، آپ ان کے ساتھ رحم دلی کریں. آپ ان سے دعائیں لیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنز میں بڑا ظلم ہوتا ہے جی. یہ ایک کلچر ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ میں بھی. خاص طور پر جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا کل کو. لہٰذا آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور یہ یاد رکھیں جو ہم اپنے موسٹلی ہر ایپیسوڈ میں فضا بات کرتے ہیں کہ حضوری میں رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے. میرا تو اس پر بڑا یقین ہے کہ حساب ہم نے کس چیز کا دینا ہے؟ ایک انسان کے دوسرے انسان سے رشتے کا، تعلق کا، اپنے معاملات کا. باقی اللہ نے کہہ دیا دین میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں جانوں وہ جانے. بڑا آسان لفظوں میں اللہ نے بتا دیا. حساب کتاب آپ سے جو ہونا ہے وہ آپ سے حقوق العباد کا ہونا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو، پوری لوگوں کا ٹھیکہ نہیں آپ اٹھا سکتے، سب لوگوں کو آپ نہیں خوش کر سکتے. امیڈیٹ جو آپ کے لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے. اور بالکل اللہ کے جو حقوق ہیں فضا، اللہ تو وہ رب ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں آپ نے اس سے جا کے معافی مانگنی جس سے آپ نے زیادتی کی ہے. لہذا لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، تو لوگوں کے لیے اسی آسانی پیدا کریں. اچھے میسج کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نرمی پیدا کرے. ہمارے دل میں سختی اگر ہے بھی موجود تو اس کو ختم کر دے. اللہ کی طرف سے نرمی پیدا ہوگی تو پھر ہماری زبان اور ہمارے عمل سے بھی صلہ رحمی اور رحم دلی ہی پیدا ہوگی. ہمارے بہت ہی پیارے قوار عمران راحت جو کہ ہمیں پہلے بھی بڑے اچھے کلام جو محفل میں سما باندھ دیتے ہیں. عمران بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی آواز محفل میں سما باندھ دیتی ہے. تو آپ کے کلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کے کلام کے ساتھ. آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی اللہ نے کے بعد.